वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान 75 साल तारीख़ जो बाहमी ताल्लुकात की है और उसके बाद दोस्ती की है, समंदरों से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, फौलाद से मजबूत, ये दोस्ती है। और इस दोस्ती ने हर टाइम टेस्टेड, जिसे कहते हैं ना, फ्रेंडशिप की बात की जाए, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की चीन ने मदद की और इसी तरह पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ, उसके मौक़िफ़ के साथ खड़ा रहा। अभी हम देखते हैं कि चीन के इंतहाई अहम दौरे हुए, जिसमें एक डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा था, एक सदर पुतिन का दौरा था, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो 3 रोज़ा दौरे पे चाइना तशरीफ़ लेके जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के दरमियान जो इस वक्त आलमी सतह पर सियासत चल रही है, इसमें ईरान की बात भी की जाए, यूक्रेन वॉर की बात भी की जाए, वो तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी डेफिनेटली। और पाकिस्तान का सालसी का किरदार, मार्का हक़ को भी डिस्कस किया जाएगा। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमने दावत दी है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं डॉक्टर यासिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम आसिम। यासिर साहब, ये 3 अहम दौरों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें अभी वज़ीर आज़म का दौरा रहता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, लेकिन पुतिन का और सदर ट्रंप का दौरा हो चुका है। और इनको देखने के बाद और इन दौरों के बाद आपने जो इस वक्त आलमी सियासत और चीन का किरदार है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए आसिम, अगर हम इसको बीजिंग की या चाइना की जो डिप्लोमेसी को देखें या उनका किरदार देखें, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले 6 माह में 5 यूएन सिक्योरिटी के जो परमानेंट मेंबर हैं, उनमें से 4 ने जो है वो विजिट किया 6 माह के अंदर। और उसके अलावा जो रीजनल एक्टर्स हैं, जैसे ईरान है या बाकी जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं बाकी कंट्रीज के, इस दौरान पाकिस्तान के भी बैक एंड फोर्थ विजिट होते रहे। तो ये एक चीज तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि दुनिया का जो एक बैलेंस है, तवाज़न है, वो मूव कर रहा है, टिल्ट कर रहा है बीजिंग की तरफ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दुनिया में इस वक्त इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप देखें कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। उसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूँ जंगों की, उसके अलावा जो है वो, बल्कि जंगों से मुझे याद आया, मैं कल ही पढ़ रहा था कि पिछले साल सिर्फ अफ्रीका के अंदर 50 से ज्यादा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं, और ये यूएन की रिपोर्ट है। और उसके अलावा आप देख लें कि किस डगर पे हालात चले गए रीजन के, कि हर घंटे में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है पूरी दुनिया की। उसमें आप एनर्जी क्राइसिस देख लें, उसमें आप ऑयल क्राइसिस देख लें, उसमें आप फ्लक्चुएशन देख लें जो करेंसीज की हो रही हैं। और इस सारे मामले में जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वॉशिंगटन है, उससे अब दुनिया क्वेश्चन करना शुरू हो गई है, उनके अपने लोग भी सवाल करना। लेकिन यासिर, इसमें एक सवाल ये भी आता है, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि चाइना जो है इन तमाम मामलात में, इवन गल्फ की सिचुएशन की बात की जाए या अगर दीगर अमूर्स की बात की जाए, जिसमें आपने वेनेजुएला वाला भी इवेंट देखा था, चाइना के इन ममालिक से, ईरान से भी, वेनेजुएला से भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो रेगुलर बायर जो था वो चीन था। तो चाइना एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर क्यों बैठा हुआ है? बयानात की हद तक बात जा रही है बस, और असलहे के हवाले से या फिर इमदाद के हवाले से या फिर सपोर्ट के हवाले से, जिसे कह सकते हैं ना कि आप फुट ऑन ग्राउंड की बात करें या फिर ख़ुद प्रैक्टिकली सपोर्ट करें, वो चीज़ नज़र नहीं आई। चाइना क्या अपनी मईशत को संभालने के लिए इन तमाम लांझों से या फिर इन मसलों से दूर है? देखिए, वो वाली सपोर्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी किसी कंट्री से ऑन ग्राउंड की, जैसे आपने बात की, वो तो मेरा ख्याल है चाइना नहीं करेगा, और ईरान के मामले में भी नहीं की। हाँ, जो मॉरल सपोर्ट है वो की है, जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है वो की है, और वो कर रहा है। अगर ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर जो ऑन ग्राउंड जो सपोर्ट दी है वो रशिया ने दी है, और वो अभी भी दे रहा है, और खुले अंदाज में दे रहा है, वेस्ट को बता भी रहा है कि मैं कर रहा हूँ ईरान के साथ। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है आसिम समझने की, क्योंकि जो चाइना का एक जो प्रिंसिपल है या राइज है वो बड़ा क्वाइट है, और उनकी जो डिप्लोमेसी है वो भी बहुत ज्यादा क्वाइट है। तो वो जो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, ओपन सिग्नलिंग बीजिंग नहीं करता। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनसे पीछे हट गया या स्पेक्टेटर है। 2 विजिट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अभी तीसरा होना है जो वजीर आज़म पाकिस्तान का है। मैं ट्रंप और पुतिन के विजिट की बात करूं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा तफरीक पाई गई, एक हलीफ और एक हरीफ। मैं हरीफ और हलीफ की बात करूंगा
ان کے درمیان معاملہ ہم نے دیکھا کہ بالکل ڈیفرنٹ نظر آیا. شی جن پنگ کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ نظر آئی اور چیزیں کافی ڈیفرنٹ سی ایک دوسرے سے. کیوں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی 2 وزٹس ہوئے ہیں اس نے جو ایک گلوبل جو بیلنس ہے وہ اس کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا, اور بیجنگ نے بڑے کھل کے آپ سمجھیں کہ جو جس طرح کے سگنلنگ دی ہے, جس طرح کی باڈی لینگویج تھی, جو ریسیپشن تھا, اس کے علاوہ ہر چیز میں, یعنی ڈیورنگ دا اسٹیج جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آئے ان کو ایک خاص اسٹریٹجک سگنلنگ مل رہی تھی ہر پوائنٹ کے اوپر کہ چائنا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور امریکہ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. جبکہ ادروائز آپ دیکھیں کہ پوٹن کے ساتھ ریسیپشن سے لے کے آخر تک اور جو ڈیلز ہوئی, پھر جو ایک جوائنٹ کمیونیکے آیا, جوائنٹ ڈکلیریشن جو آئی, اس نے ایک چیز بڑی واضح کر دی کہ جو یونیلیٹرل یا یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے, جو ان کے مظالم ہیں, جو ان کے جنگوں کے پلان ہیں, چائنا اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس سے زیادہ کھلا چائنا نے اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ اپنے سگنلز نہیں دیے. اور تائیوان کے موقف کے اوپر تو بڑا سخت بیان دیا اور انہوں نے ریڈ لائن ڈکلیئر کیا. ٹرمپ صاحب کو تنبیہ بھی کی, جس کے بعد ان کا بڑا ایک ویگ سا بیان آیا کہ شاید ہم اسلحہ دے دیں تائیوان کو, شاید نہ دیں. تو یہ تو چیزیں نظر آ رہی تھیں. یاسر, ہم بات کریں گے پاکستان اور چین ریلیشن, چین کے اور پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے. اور اگر ہم اس وقت دیکھیں جو گلوبل پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے. پاکستان ایک بڑے سلوپی روپ اور ٹائٹ روپ کے اوپر کھیل رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمیں چائنا کے ساتھ بھی بیلنسنگ دیکھنی ہے. چائنا سے پاکستان کے تعلقات اپنی جگہ پہ ہیں, اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اس وقت جو پاکستان کے تعلقات بڑھ گئے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ وہ ایک قربت دوبارہ جو آئی ہے امریکہ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس کو دیکھیں تو پاکستان کی سیاست عالمی منظرنامے کی محور بن چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں ریلیشنز کی, ہم نے مارکہ حق بھی دیکھا, چین کا ہارڈ ویئر بھی دیکھا, مطلب اسٹریٹجکلی پاکستان کی سپورٹ دیکھی جو مارکہ حق میں چین نے کی. اب اس کے بعد نیکسٹ کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیونکہ ابھی وزیر اعظم جائیں گے, کچھ ایگریمنٹس اور بھی ہونے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے پاورفل لیڈرز کا بیجنگ میں وزٹ کرنے کے ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف کا وزٹ ہے, تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ کلیئرلی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پوزیشننگ ہے, ڈپلومیٹک پوزیشننگ ہے, وہ اپنی پیک پہ ہے. دنیا پاکستان سے بات کرنا چاہتی ہے, بیجنگ پاکستان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے معاملات کو, نہ صرف ایران کے حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ بھی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ایران کا جو سلسلہ شروع ہوا, اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر دیا. مثال کے طور پہ ایک جو خوف تھا, ایک ڈر تھا ایک ہیجمون کا, امریکہ کا, اتنی بڑی ملٹری مائٹ, اتنی پاور, وہ بالکل زمین بوس ہو کے رہ گئی. تو وہ جو ایک ڈر تھا, خوف تھا, وہ ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ ایران جب نیگوسیشن کر رہا تھا وہ ویک فوٹنگ پہ تھا. اب ایران جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو گیا ہے, وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر بات کر رہا ہے اور کھل کے اس کو بتا رہا ہے. تو اس جنگ نے اصل میں ایک نیو ریجنل آرڈر تو ایٹ لیسٹ دے دیا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اب اس ریجن میں ایران امپورٹنٹ ہے, اس ریجن میں پاکستان امپورٹنٹ ہے, اور جو اس کے اپنے جینون سٹیک ہولڈرز ہیں, جو عرب ریاستیں ہیں, وہ بات کرنا چاہتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں تھا. اس سے پہلے ایک باہر کا جو پولیس مین آف دا ورلڈ تھا وہ آ کے اس ریجن کے معاملات جو تھا وہ اس میں دخل اندازی کرتا تھا اور اپنی جو پالیسیز تھی وہ امپوز کرتا تھا. تو اس حوالے سے اب کا جو ریجنل آرڈر بن رہا ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو وزٹ ہے یہ صرف اس بات تک محیط نہیں ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ ڈیلز کتنی ہوں گی, یا سی پیک میں پاکستان کیا لے کے آئے گا, یا بزنس پاکستان وہاں سے کتنا لے کے آئے گا. ایران پہ بات ہوگی, لیکن اس کے بعد جو ریجنل آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی بات زیادہ ہوگی کہ اس میں پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے وہ کس سٹینڈ پہ آئے گی, پاکستان کو کون سے رولز دیے جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ پیوٹن کے وزٹ میں یہاں بیجنگ میں جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں پرسنلی, وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے بڑے کھل کے پاکستان کی تعریف کی, اور اس سے بڑھ کے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان کی سوورینٹی کو کوئی کسی قسم کا بھی چیلنج آئے
تو رشیا پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرے گا. یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے جو کہ ہم نے کئی سالوں بعد دیکھا ہے، وہ بھی رشیا کی طرف سے. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح اپنے جو ایلائز نہیں بھی تھے وہ بھی پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. اس معاملے میں یہ والا جو وزٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، بہت لینڈ مارک اچیومنٹس انشاءاللہ پاکستان کو ملیں گی، اکنامکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی. اچھا یاسر صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی یہ مذاکرات کا دور ہو رہا تھا پاکستان میں، جس میں امریکی نائب صدر بھی آئے ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو چین بلایا گیا، وہ چین کے وزٹ پہ چلے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس تمام مراحل کے اندر چین کی حمایت پاکستان کو حاصل ہے اور چین پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے؟ بالکل کھڑا ہے، اور جب چین کی بات پاکستان سے آتی ہے تو وہ جو کوائٹ ڈپلومیسی ہے نا، وہ میرا خیال ہے چین نے اب ختم کر دی ہے. کیونکہ مارکہ حق میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا، پاکستان کے سٹینڈز کے ساتھ کھڑا رہا. ایون اب تک بڑا اوپنلی چین اس کو انڈورس کر رہا ہے، بلکہ اب تو انڈورس کر بھی دیا ہے آفیشلی بھی کہ ہم نے ساتھ دیا ہے، اور ہم نے کس طریقے سے کون سی ایریا میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے فریم ورک میں چائنا جو تھا وہ بیک سٹاپر ہے، یعنی کہ وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ چائنا کی نہیں ہے، کیونکہ جو ریلیشنز پاکستان کے واشنگٹن کے ساتھ ہیں، جو ریلیشن پاکستان کے عرب ریاستوں کے ساتھ ہیں، ایک طرف جو ہے وہ واشنگٹن میں روزانہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کی تعریف ہو رہی ہے. ایران میں آپ دیکھیں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان کے اوپر گانے بنائے جا رہے ہیں. عرب ریاستیں پاکستان کو اب بہت اچھی نظر سے دیکھتی ہیں، دنیا ٹرسٹ سے دیکھ رہی ہے. یہ رول چین خود نہیں پلے کر سکتا، اس کے لیے بیسٹ پوزیشن جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان فرنٹ پہ رہے، اور اس کے پیچھے جو گارنٹیز ہیں یا جو رول ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کا، وہ چین بالکل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس میں یہی ڈسکشن بھی بہت زیادہ ہوں گی اس والے وزٹ میں. جی بالکل، اور یہ جو وزٹ ہے وزیر اعظم کا 3 روزہ، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر اس وقت گلوبل جو الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے بھی گلف کا ذکر کیا، ایون یورپ کی بات کریں، یورپ میں بھی پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. اور پوری دنیا میں جو ملک پاکستان کے اندر اتنا انوالو نہیں تھا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے رابطے نہیں تھے، جس کے وہاں بھی خبروں کی سرخیاں جو ہیں وہ پاکستان کے نام سے اور فیلڈ مارشل کے نام سے گونج رہی ہیں. بہت شکریہ یاسر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آصف صاحب، میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ مجھے الاؤ کریں. دیکھیں، ہم اس وقت جو ہے وہ 75th اینیورسری منا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا شاید علم نہیں ہے کہ پاکستان نے چائنا کے لیے کیا کیا ہے. 1971 میں جس طریقے سے پاکستان نے چائنا کی ڈپلومیٹکلی ہیلپ کی، اس وقت کے یو ایس نیشنل سیکیورٹی ہنری کیسنجر کو سیکریٹلی بیجنگ لے کے گئے، اور وہ ڈپلومیٹک اوپننگ جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی اور سب سے مشکل بہت بڑا بریک تھرو تھا. جی، بریجنگ کی پاکستان نے چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے. اور خبر یہ آئی تھی کہ جب ہنری کیسنجر پاکستان آئے تھے کہ شاید وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو مری منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ چین گئے تھے. یہ والے نیریٹیوز ہمارے جو آفیشیل نیریٹیوز ہیں، اس میں ان باتوں کا ذکر ہونا چاہیے، اس کو انڈورسمنٹ ملنی چاہیے، اس کا کریڈٹ پاکستان کو ملنا چاہیے. یہ there is no doubt کہ چائنا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہر مشکل وقت میں، لیکن پاکستان نے بھی چین کو بہت سپورٹ کیا ہے. جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان وہ پہلا مسلمان ملک تھا جس نے چین کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. چین کے مطلب ایز اے قیام کے وقت چین کے اوپر انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ یاسر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا آپ سے اجازت لانے کے بعد.